औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज क्लास नंबर 8 है और इसमें हम रुकू नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और आप आयत नंबर 69 से देखें। वलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा अलैहि आखाहु क़ाल इन्नी अना अख़ूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यामलून फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायता फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकून। और जब ये लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास ख़ास जगह दी और इन्हें बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, लिहाजा तुम इन बातों पर रंजीदा ना होना जो ये दूसरे भाई करते रहते हैं। फिर जब यूसुफ ने इनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का प्याला अपने सगे भाई के कजावे में रखवा दिया। फिर एक मुनादी ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों तुम चोर हो। क़ालू व अक़बलू अलैहि माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सवा अल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु गैर वाना बिही ज़ईम क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिकीन। और फिर एक मुनादी ने पुकार कर कहा, है काफले वालों तुम चोर हो। उन्होंने इनकी तरफ मुड़कर पूछा, क्या चीज़ है जो तुमसे गुम हो गई। उन्होंने कहा, हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा और जो शख्स इस पे ला कर देगा इसको एक ऊँट का बोझ इनाम में मिलेगा और मैं इस इनाम के दिलवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो भाई बोले, अल्लाह की कसम आप लोग जानते हैं हम ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना ही हम चोरी करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग झूठे साबित हुए तो इसकी क्या सज़ा होगी। क़ालू फमा जज़ाअहु इन कुंतुम काज़िबीन क़ालू जज़ाउहु मन वुजिदा फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन फ़बदाअ बिअव्इयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि कज़ालिका किदना लियूसुफ़ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकी इल्ला अन यशाअ अल्लाह नरफ़उ दरजातिम मन नशाअ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। आयत नंबर 76 है ये। तर्जुमे को देखें। उन्होंने कहा, इसकी सज़ा ये है कि जिसके कजावे में से वो प्याला मिल जाए वो ख़ुद सज़ा में धर लिया जाए। जो लोग जुल्म करते हैं हम इनको ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। चुनांचे यूसुफ ने अपने सगे भाई के थैले से पहले दूसरे भाइयों के थैलों की तलाशी शुरू की, फिर इस प्याले को अपने सगे भाई के थैले में से बरामद कर लिया। इस तरह हमने यूसुफ की खातिर ये तदबीर की। अल्लाह की ये मशीयत ना होती तो यूसुफ के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो बादशाह के कानून के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख लेते और हम जिसको चाहते हैं इसके दर्जे बुलंद कर देते हैं। और जितने इल्म वाले हैं इन सब के ऊपर एक बड़ा इल्म रखने वाला मौजूद है। हाँ जी, अब अल्फाज को देख लें। इन्नी अना अखूका, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यहाँ से देखें, जब बिन्यामीन से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने सगे भाई बिन्यामीन को पहचान लिया, उन्होंने भी अपने भाई को आसानी से कैसे पहचाना। इसकी वजह ये थी कि पिछली दफ़ा बाकी तो सब भाई आए थे मगर बिन्यामीन नहीं आया था, इसलिए नया बंदा इनके सामने आया, बिलाशुबा वो बिन्यामीन ही था।
لہٰذا وہ اسے دیکھ کر فوراً پہچان گئے کہ یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ اس کے بعد موقع پا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے نے ان کے سامنے یہ بات ظاہر بھی کر دی، اور آپ سگے بھائی ہیں، اس لیے ان کے بھائیوں نے جو نامناسب رویہ رکھا تھا تو وہ بنیامین کو اس سے آگاہ کیا۔ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ جب بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ میں آپ کے پاس رہ جاؤں گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب اپنائی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کے اونٹ پر غلہ بھی لدوایا، اور جو غلہ ماپنے والا پیالہ تھا وہ بھی اس غلے کے اندر ہی رکھوا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بھائی غلہ لے کے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے آواز دی کہ اے قافلے والو تم بادشاہ کا پیالہ چوری کر کے جا رہے ہو، تو جو شخص اس کو لا کے دے گا اس کو انعام کے طور پہ اضافی اونٹ بھی دیا جائے گا۔ اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل ہونے کے لیے والد نے منع کیا تھا کہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ ظاہر ہے سارے بھائی جو تھے وہ ہمت والے جوان تھے اور نظر لگنے کا ڈر تھا، اس لیے ان کو کہا کہ شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اچھا، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی۔ تلاشی لینے کے لیے سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان چیک کیا تاکہ کوئی شک نہ ہو، چنانچہ بعد میں بنیامین کے سامان کا سے پیالہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اب دیکھیں، یعنی کاملین کے افعال جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے افعال کے مظہر ہوتے ہیں۔ مطلب جو انسان اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے نا، تو وہ اللہ کی ہی مان کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کی توفیق مانگتے رہیں گے تو ایک ٹائم پہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ کام ہم نے کیا، حالانکہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تھا، ہے نا۔ سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے جیسے حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے تو میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ بندے کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے نا، اس دنیا میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ عطا کر دے، لیکن اپنی یہ خواہش اللہ کے سامنے کہنی پڑے گی تو ہی اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ اچھا دیکھیں، یہ وہاں اس دور میں پہلے بھی یہ بات آئی تھی جب کرتے والی بات تھی، پھپھی کا ذکر آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ جس سے سامان چوری کا برآمد ہوتا تھا نا، تو اس کو 1 سال کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ یہ اس وقت کا قانون تھا۔ فائدہ نمبر 59 کو دیکھیں، مسئلہ کے تحت ہیلا کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے میں پیالہ ڈالنے والی ترکیب کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چور کی یہ سزا تھی کہ اس چور کو مالک اپنے پاس اس مال کی چوری کے بدلے میں رکھ سکتا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں ہیلا کیا، اور اس ہیلے کی وجہ سے اس پر چوری ثابت ہو گئی۔ چنانچہ جب چوری ثابت ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور خود بھی شریعت ابراہیمی کے مطابق چور کی یہ سزا پہلے بتا چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کو یہ بات نہ سمجھاتے تو کبھی بھی ان کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان ذہن کے اندر اچھی بات کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے نا، تبھی تو انسان دنیا میں نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، بھلائی کے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تب بھی ہمارے اندر سے جو انسان ہے، جو فطرت پہ ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ فطرت اس کو پکار رہی ہوتی ہے غلط ہے، مت کرو، لیکن بات پھر وہی ہے کہ انسان اپنے اس کا جو نفس ہے نا، وہ برائی کرنے پر پھر اس کو آمادہ کر دیتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بے شک مشکلات پریشانی آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فہم و فراست عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز کو یہاں پہ دیکھیں، توریہ، اس کو عام زندگی میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ توریہ اسے کہتے ہیں کہ انسان مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی ایسی ذو معنی بات، ذو معنی ایک بات جس کے دو معنی ہوں، کر دے کہ جس کا مفہوم تو کچھ اور ہو مگر سمجھنے والا کچھ اور سمجھے، یعنی بات تو سچ ہو مگر اب ایسے انداز میں کی جائے کہ اگلا بندہ کوئی اور مطلب سمجھے۔ شریعت نے اس توریہ کو جائز قرار دیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، جو کہ ہمارے دین میں بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ توریہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، یہی باتیں، اس کی تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک فنکشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی اور سارا دن کھیل تماشے میں مشغول رہی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے، تو جواب میں انہوں نے کیا بہانہ بنایا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، انی سکیم ہوں۔ تو اب ظاہر میں تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ شاید بدنی بیماری ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منشا کیا تھی کہ وہاں جا کر میری طبیعت ویسے ہی بیزار ہو جانی ہے، ظاہر ہے گناہ والی جگہ تھی نا، اس لیے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکیمن کا لفظ استعمال کیا، سمجھنے والوں نے بدنی بیماری لی، حالانکہ وہ روحانی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ روحانی طور پہ ان کو کوفت ہونی تھی، تو وہ نہیں گئے۔ تو اب یہاں پہ یہ توریہ کی مثال ہے۔ دوسری مثال کو دیکھیں، جب قوم فنکشن میں شمولیت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور اپنی قوم کے سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قرآن پاک میں کیا آیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے کے، اور اس کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو پوچھنے لگے یہ کام کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس سے کلہاڑا برآمد ہوا اسی نے کیا، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ الزام کس کو دیا، وہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو دے دیا الزام، حالانکہ توڑا تو خود تھا، تو انہوں نے یہ توریہ کا لفظ استعمال کیا۔ تیسری مثال کو دیکھیں، جب نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ ملا جس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ڈر تھا کہ کہیں وہ قریش مکہ کو اطلاع نہ دے، چنانچہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور تاریخی جواب دیا، ھذا رجل یہدینی السبیلا، یہ وہ ہستی ہے جو مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ اب وہ کافر سمجھا کہ یہ ظاہر کا راستہ دکھانے والا کوئی رہنما ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ دکھانے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر، بات ہی ایسی ہے کہ اس بندے نے کچھ اور مطلب سمجھا اور مشکل ختم ہو گئی۔ پھر نزدیک کے دور کی بات ہے تو دیکھیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرنگیوں نے ان کو، فرنگی کافر بھی ہوتے ہیں، نان مسلم کہہ لیں، ان کو پھانسی کے آرڈر جاری کر دیے۔ حضرت مسجد میں کھڑے تھے، اسی دیر میں پولیس والے وہاں آ گئے۔ ایک سپاہی نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا قاسم کہاں ہے؟ حضرت جہاں کھڑے تھے وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمانے لگے ابھی تو یہیں تھے۔ پولیس دوسری طرف متوجہ ہو گئی تو حالانکہ خود ہی تھے نا، لیکن یہ توریہ ہے کہ 2 قدم ہٹے اور واقعی میں 1 منٹ میں جو انہوں نے جملہ بولا کہ ابھی تو یہاں کھڑے تھے تو 2 قدم پیچھے ہٹائے تو ان کی بات صحیح ہو گئی۔ یہ توریہ جو ہوتا ہے نا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن جھوٹ جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ توریہ اور ہیلے میں فرق کیا ہے۔ توریہ کی طرح ایک ہیلا بھی ہوتا ہے، ہیلا بہانہ ہم کہتے ہیں نا جیسے اردو میں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ توریہ کا تعلق قول سے اور ہیلے کا تعلق فعل سے ہے، یعنی عمل سے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت دی، اس لیے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہر وقت، ہر زمانے اور ہر حال کے لیے قابل عمل ہے۔ کئی مرتبہ ایسی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں جہاں ہیلے سے کام چلانا پڑتا ہے۔ امام محمد رحم اللہ نے ہیلے کے عنوان سے
پر مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب الحیل، ٹھیک ہے۔ اب ہیلے کی چند مثالیں دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے بیماری کے زمانے میں ان کی اتنی خدمت کی کہ خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ سے کوئی بھول چوک ہو گئی جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی۔ ان کو بعد میں محسوس ہوا کہ اگر قسم توڑوں تو میاں بیوی کا تعلق بحال ہوتا ہے، اور اگر تعلق بحال نہ کروں تو قسم بچا سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی سوچ میں تھے کہ اب میں ان دونوں میں سے کون سا کام کروں، اس لیے کہ اس وقت انہوں نے کہا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب 100 کوڑے کیسے لگیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا کہ تم 100 لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لو۔ کیا مطلب؟ جیسے جھاڑو ہوتا ہے نا، اس میں کتنے تنکے ہوتے ہیں، 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا لو، ایسے مطلب۔ اور پھر اس کو ایک دفعہ اپنی بیوی کے جسم کے ساتھ لگا کے، ایسے نہیں کہ مار مار کے حشر ہی کر دینا ہے، نہیں، بس اس کو جسم کے ساتھ کمر پہ ایسے ٹچ کیا اور وہ قسم پوری ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیں کہ جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے جائز ہیلہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکم خدا کو توڑنے کے لیے یا حکم شریعت کو موڑنے کے لیے ہیلہ کیا جائے تو پھر ایسا ہیلہ اختیار کرنا حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ اس نیت سے سفر کرے کہ جی رمضان کے روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، اس لیے مسافر کو اجازت ہے تو روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، تو ہیلہ کرنا ناجائز ہے۔ دیکھیں سفر میں ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن جس طرح کے سفر آج کل ہو گئے ہیں نا، موٹر وے بن گئی، گاڑیاں بھی ودیا، اے سی لگے ہوئے، آرام سکون سے جا رہے ہیں، تو اب دیکھیں کہ کیا ہیلہ بہانہ کرنا ہے نا؟ روزہ رکھنا ہے رکھیں، پھر فتویٰ تو ہے کہ اگر نہ رکھیں، تقویٰ یہی ہے کہ رکھ لیں۔ پھر دیکھیں یہ ایسا ہیلہ کرے کہ ابھی سال پورا نہ ہوا کہ اپنا مال بیوی کے نام کر دے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، یہ حرام ہوگا۔ بعض لوگ بینکوں سے رمضان سے پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، رمضان گزر جاتا پھر ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ مچھلیاں نہ پکڑو، انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن کو تالاب میں جمعے والے دن جال ڈالتے تھے، ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑتے تھے لیکن پکڑ لیتے تھے اتوار والے دن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ہم لوگ اپنے زندگی میں کتنا کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مقصد سمجھیں کہ حرام کام سے بچنے کے لیے اور جائز کام کو کرنے کے لیے اگر کوئی ہیلے کی صورت اختیار کرنی پڑے تو وہ جائز ہیلہ کہلائے گا، اور اگر کسی حرام کام کو کرنے کے لیے کوئی ترتیب بنائے گا تو وہ حرام ہیلہ قرار دے گا۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہیلہ کیا وہ 100% درست تھا۔ حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ کا نام راحیل تھا، راحیل، ٹھیک ہے۔ زلیخا کا نام کیا تھا؟ راعیل، عین تھا وہاں پہ، یہاں پہ ہے حلوے والی ہے۔ اچھا، تو اللہ رب العزت نے خود ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس طرح سے تم اپنے بھائی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اشارہ خداوندی کے مطابق یہ ترتیب بنائی کہ خود اپنا پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے میں رکھوایا اور پھر برآمد کرنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 77 کو دیکھیں، 78 اور 79، یہاں پہ 9واں رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنه نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے قرآن پاک سامنے رکھے ہوئے ہیں تبھی آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اچھا، ترجمے کو دیکھیں۔
بہرحال وہ بھائی بولے اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا، تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے میری چیز ملی اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لوں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً طور پر ہم ظالم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، فقط سارا کا اخ لہ من قبل، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا۔ تو چوری کے الزام پر اخوان یوسف کا بیان کیا تھا؟ باقی بھائیوں نے بنیامین پر چوری کا الزام لگنے پر اپنے دامن کو صاف بچا لیا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی جو ہے وہ چوری کر چکا ہے۔ ایک منٹ۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کے الزام کی حقیقت۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام کیوں لگایا؟ اس بارے میں مفسرین نے 3 واقعات لکھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت ان کے نانا ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا اور اس بت کو اٹھا کر کہیں لے کر چلے گئے اور انہوں نے جا کے توڑ دیا، یہ گویا ان کے اوپر چوری کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی سائل دروازے پہ آتا تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خالی ہاتھ واپس جائے، چنانچہ وہ دسترخوان پر کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز پڑی دیکھتے تو وہ اٹھا کر اس سائل کو دے دیتے۔ بھائیوں نے بغیر اجازت کے روٹی اٹھا کر دینے کو بھی چوری میں شمار کیا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں تو راحیل تو آپ اپنی پھوپھی کے پاس پرورش پانے لگے۔ اب پھوپھی بھی دل سے ان کو چاہتی تھیں، چنانچہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں واپس لینا چاہا تو پھوپھی نے ایک پٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں پیچھے کی طرف گھسایا اور بعد میں کہا کہ میرا کپڑا چوری ہو گیا، جیسے بیلٹ نہیں ہوتی ایسے، مطلب اگر میکسی پہنی ہے یا جبہ پہنا ہے اس پر بیلٹ لگائیں وہ۔ تو جب تلاشی لی گئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکل آیا۔ اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو وہ بندہ لے سکتا تھا، چنانچہ پھوپھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت اپنے پاس رکھا جب تک وہ زندہ رہیں۔ ان 3 واقعات کی وجہ سے بھائیوں نے چوری کا الزام لگایا تھا۔ آگے دیکھیں، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ یہ جو وقت ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ بھی نہ کیا اور الزام بھی لگ جائے، یہ بہت دکھ دینے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات سن کر کتنا غم ہوا ہوگا، مگر ان کا ظرف بڑا تھا، دل بڑا تھا، بات کرنے کا موقع تو تھا مگر صبر کر کے اس بات کو برداشت کیا اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے صبر۔ یہ ہمارے جیسے صبر نہیں ہوتے، تھوڑا سا ذرا خاموشی اختیار کی اس کے بعد جو موبائلوں پہ فون پہ امی کو بہنوں کو بتایا آج تو ہمارے یہ ہوا ہے، اور میں تو کچھ بولی نہیں، سارے بولتے رہے، یہ غلط بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا صبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال آگے دیکھیں، فائدہ نمبر 60 کیا ہے؟ تحمل مزاجی کے بغیر کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ یہ بہرحال تحمل مزاجی سیکھنی ہی پڑنی ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہیں تحمل مزاجی ان کی زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ بڑا نہیں بن پاتا۔ بردباری، حوصلہ مندی انتہائی ضروری ہے۔ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ بھائی جھوٹی بات کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ بھائیوں کو ملامت کی، نہ ہی اصل بات ظاہر کی، اور اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا، بے قابو کوئی نہیں ہوئے۔
ٹھیک ہے. فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں. جب بھائیوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس بنیامین کا بھائی بھی چوری کا مرتکب ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی چوری تو ایک نے کی اور تم دوسرے بھائی کا تذکرہ کر رہے ہو کہ اس نے بھی چوری کی. اس سے لگتا تو یہ کہ کہیں چوری تمہارا خاندانی پیشہ تو نہیں ہے، یعنی ایک نے تو میرے سامنے چوری کی ہے، دوسرے کی تم لوگ بات کر رہے ہو. تو بھائی کیا کہنے لگے کہ نہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے چوری کی سزا بھی اسی کو ملنی ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا، ایک کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہی دستور ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کرنا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بہت جگہ یہ آیت قرآن پاک میں آتی ہے، اور ترجمہ دیکھیں، اور کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. یہ جب دورہ قرآن کراتی ہوں میں آپ کو بار بار یہ والی آیت کہتے ہیں اس کو لکھ کے کہیں رکھ لیں. اور یہ جو اندھی محبتیں ہوتی ہیں نا خامندوں سے، ماں باپ سے، بچوں سے، اس آیت کو بار بار پڑھیں. آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے حق بات پر بچوں کو تنبیہ کرنی چاہیے. ایسے نہیں ان کی ساری خواہشیں پوری کر دیں، نہیں، سوچ سمجھ کے اچھائی نیکی کی طرف، حق کی طرف لے کے آئیں گے. اس میں اگر ڈانٹنا بھی پڑے تو ڈانٹنا چاہیے، بچوں کو برداشت کرنا آنا چاہیے، کیونکہ واقعی میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ سانس نکلنے کی دیر ہوتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، پھر حساب کتاب شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا رکوع نمبر 9 مکمل ہو گیا. آگے رکوع نمبر 10 کو دیکھیں، آیت نمبر 80 سے دیکھیں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ترجمے کو دیکھیں. چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورے کرنے لگے. ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے. لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرتے. ٹھیک ہے، یہ بڑے بھائی کا نام یہودا تھا. جب کنویں میں ڈالنا تھا نا، ان کو بھائیوں نے پلان بنایا تھا کہ یوسف کو مار ہی ڈالتے ہیں، تو اسی بھائی یہودا نے کہا تھا کہ نہیں، قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. اب بھی وہ یہ اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ارجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها وإير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی. اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے اس سے تحقیق کر لیجئے. یہ بات پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں. اچھا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. 83 تک پڑھا. آگے دیکھیں. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو الكظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. آخری آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 87. یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تیأسوا من روح الله إنه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون.
ترجمے کو دیکھیں، چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف! اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے ہوئے سفید پڑ گئیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹتے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، اور یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ الفاظ کو دیکھیں، فقط سرق اخ لہ من قبل، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے دیکھیں، اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے بنیامین پر چوری لگنے پر اپنے دامن کو بچایا صاف، اور ان کیا کہا، ہمارا قصور کوئی نہیں، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس میں حیرانے کی بات نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کے الزام کی حقیقت کو دیکھیں۔ مفسرین نے 3 واقعات لکھے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت ان کے نانا ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو ہم کر چکے ہیں، سوری، ہاں، یہاں سے دیکھیں، قال کبیرہم الم تعلموا، ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ چونکہ بڑے آدمی کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں سے بڑے بھائی نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور باقی بھائیوں نے کہا، تم چلے جاؤ، والد صاحب کو جا کے بتاؤ۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ بڑے بھائی کی یہ بات جو تھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کی کچھ نہ کچھ ندامت ضرور تھی۔ اس وقت انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کھوٹے سکے کے بدلے بیچا بھی تھا، مگر اب وہ اس بات کو دہرانا نہیں چاہتے تھے کہ اب والد کے سامنے پھر شرمندہ ہوں، اس سے بڑا بھائی جو تھا اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو صبر ہے، جب انہوں نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو انہوں نے یہی کہا کہ صدمے کو ایسا برداشت کرنا کہ اس میں شکوہ نہ ہو، صبر جمیل کہلاتا ہے۔ بندہ صبر سے کچھ نہ بولے، ہاں اگر آنکھ سے آنسو ٹپک پڑیں تو وہ صبر کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان البکاء لا ینافی الصبر، رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کرنے پر انسان کو اجر ملتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، جو مقدر میں ہے وہ تو پیش آنا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو غنا، امن و سکون اور قناعت سے بھر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت، انابت اور توکل کے لیے فارغ کر لیتے ہیں۔ اور وہ شخص جو رضا میں سے اپنا حصہ کھو بیٹھتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والے حالات پر ناراض ہوتا ہے، بے چینی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے الٹ کیفیات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں جس میں اس کی فلاح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو بھی ناموافق حالات ہیں، کیونکہ تقدیر تو لکھی گئی تھی نا۔ میں اپنی مثال دیکھوں تو میری والدہ کی جب وفات ہوئی تو اس کو قبول کرنا مشکل تھا، بہرحال سال لگ گیا، تو وہ بہت تکلیف دہ چیز تھی کہ میں 1 سال اپنے آپ کو غم میں رکھا۔ تو یہ چیز حدیث پاک جب پڑھی نا کہ 3 دن کا سوگ ہے، ختم۔ اللہ نے کیا کہا کہ میری امانت ہے، میں نے واپس لے لی، اب اگر تم اپنا غم زیادہ کرو گے تو اس کے اندر دب جاؤ گے۔ آپ یقین کریں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون بالکل صحیح ہیں، شریعت پر ہی عمل کریں گے تو بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔
پھر جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو 3 دن کا مطلب 3 دن، بات ختم. یعنی اللہ کے سپورٹ کر. چوتھے دن اپنے کام، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اپنے کام کرو، اس کے بعد تمہاری باری بھی آنے والی ہے، تو دن ضائع مت کرو. ہاں یہ جو 40واں ہے برسی ہے، بدعت ہے. روز 2 نفل پڑھ کے والدین کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے. ہر دعا میں اپنے والدین کا نام ضرور لینا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جس دعا میں آپ اللہ کی تعریف کے بعد، نبی پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد والدین پہ کا نام لیتے ہیں، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اگر دنیا میں نہیں ہے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا آپ اردو میں آپ ان کے لیے دعا کر لیں، زندہ ہیں تو قدر کریں، خدمت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے نا. تو دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسے ضرور دعا مانگا کریں. اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جو بھی آپ کے والدین کی اچھی بات ہے اس کا ذکر ضرور کیا کریں، ضرور کریں. یہ اپنی گفتگو میں اس کو اہمیت دیں، اپنی والدہ اور والد کا نام لینا. اور یہ جو میں اپنا ذاتی معاملہ آپ کو بتایا ہے، آپ دیکھیں کہ 3 دن کا ہی سوگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بس روز 2 نفل پڑھ کے والدین کو اصالہ ثواب کرنا، پھر وہ اوکھا لگتا ہے نا، مشکل لگتا ہے کہ ہے روز پڑھنے ہیں 2 نفل. نماز تو پڑھی نہیں جاتی، نفل کہاں سے پڑھیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو اصالہ ثواب پہنچانا ہو تو ہر اچھا عمل اور نوافل اور اس کے بعد کی دعا ان کو ملتا ہے، پہنچتا ہے. آگے دیکھیں، اصل اللہ ان یاتیان بہا جمیعا. کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا پر امید ہونا بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا دکھ ہے نا، اور مایوس کوئی نہیں ہوئے، بہت بڑی بات ہے یہ نا. وہ میرے بیٹے کو بھی برڈز کا بڑا شوق ہے. وہ ایک پرندہ میں اڑ گیا، سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. مجھے تو خیر اتنا نہیں ہوتا کہ، لیکن یہ کہ وہ بچوں کا شوق ہو تو کوئی بھی پیٹ ہو نا، بلی ہو، خرگوش ہو، کوئی بھی رکھا ہوا، اس کو کوئی بیماری ہو جائے یا چلا جائے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندے نے کوئی نہیں، ہاں ہمت ہاری. اس نے شام کو آ کے مجھے کہتا ہے پرندہ مل گیا ہے. کہ کیسے؟ اس نے کہا میں اس طرف اڑا تھا نا تو میں نے اس طرف پنجرا رکھا، وہ پتہ نہیں اپنی کون سی آوازیں بناتا ہے، وہ مل گیا. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو بڑی بات ہے. بالکل نہیں مایوس ہوا. اس کی تڑپ دیکھ کے میں حیران ہوتی تھی. بالکل اپنے جیسے کوئی انسان کا بچہ نہیں ہوتا، ایسے وہ اتنا لگن، پیار، عشق پرندوں سے. تو وہ واپس آ گیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مایوس نہ ہوا کریں، یہ کہہ رہی ہوں. اچھا، قال یا اسف علی یوسف. یعقوب کہنے لگے ہائے یوسف. تو مصیبت کے وقت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بعض نعمتیں ایسی دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں تھیں، ٹھیک ہے. اس میں سے یہ آیت پڑھنا بھی امت کو عطا، پچھلی امتوں کے پاس نہیں تھا. چنانچہ اس امت کو اگر کوئی صدمہ، مشکل ہو، کوئی مصیبت ہوئے، کسی بندے کی وفات ہو جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک روایت میں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں. چراغ جل رہا، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس وقت بھی اس کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. مومن کا چراغ گل ہو جائے اس وقت بھی یہ آیت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر تیل کا چراغ بجھ جانے پہ اتنا ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ جائے کتنا ثواب ملے گا. پڑھنا چاہیے نا. ہم جو ایک دوسرے کو جیسے اطلاع ملتی ہے نا کہ جی اس کی ڈیتھ ہوگی، فوراً آگے سے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے. اور جب آپ جاتے ہیں کسی کے گھر، یہ نہ کہا کریں افسوس کرنے جا رہے ہیں. کس چیز کا افسوس؟ آپ کہیں دعا کے لیے جا رہے ہیں، فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے سورہ فاتحہ پڑھیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے. اچھا اصالہ ثواب کے لیے نا درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کا ثواب پہنچے
ورنہ تو آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے اپنے والدین کو یا کسی بھی رشتہ دار کو دینا چاہ رہے ہیں، روز کا روز دیں، جمع کر کر کے نہ رکھیں، ہمیں کیا پتہ پرسوں ہماری زندگی ہے یا نہیں، تو روز کا روز ادا کریں، دے دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے صدقہ جمع کرتے رہتے ہیں نا، کیا ہم نے سیکھا کہ روز کا روز آپ صدقہ دیں، تو کوئی ڈبہ رکھ لے اس میں پیسے ڈالتے رہیں، لیکن اس کو ادا بھی پھر فوراً کریں۔ یہ نہیں ہے کہ 5 دن ہو گئے ہیں، 10 دن ہو گئے ہیں، 15 دن ہو گئے ہیں تو بس مہینے بعد دیں گے، نہیں، پھر آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہفتے کے ہفتے اس کو نکالیں تاکہ ادا ہو، فرشتے لکھیں کہ ہاں دے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحبزادے کی موت کا غم کیسے تھا؟ دل کے اندر غم کا ہونا ایک فطری چیز ہے، چنانچہ جیسے اب انہوں نے ہائی یوسف کہا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابراہیم علیہ السلام کو دفن فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، پوچھنے والوں نے کہا ہے اللہ کے حبیب آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع وان بفراقک یا ابراہیم لمحزنون، دل مغموم ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اندر بڑے مغموم ہیں۔ اسی طرح دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور صاحبزادی کے بیٹے بیمار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس وقت پہنچے جب نزا کی حالت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نزا کی حالت میں دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو 2 گھونٹ دیکھیں، اللہ رب العزت کو 2 گھونٹ سب سے زیادہ پیارے ہیں، کون کون سے؟ ایک غصے کا اور ایک صبر کا۔ جس بندے کو یہ 2 نعمتیں مل جائیں وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے 2 بڑی نعمتیں عطا کرتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی 40 سال وہ اس غم میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ آگے دیکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے ہوئے سفید پڑ گئیں۔ اب سفید ہونا، اتنا روئے، اس کا یہ مطلب ہے جیسے جب سفید موتی آنکھوں پر آ جاتا ہے، نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ایسی رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر گویا موتیا آ گیا، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ دیکھیں اچھا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یا ملک کریم کا لفظ بتایا کہ وہ کوئی عام حسن نہیں تھا بلکہ کوئی انوکھی چیز تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک نعمت کو بھی حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی اس کے آبا کی طرح نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام، ہے نا؟ بہت زبردست مجھے یہ بات لگتی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا سنا نا، میں بہت دفعہ ذکر کرتی ہوں، ان کے بیٹوں نے فارسی میں قرآن کا پہلے ترجمہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اردو میں آیا، بری صغیر میں اردو ترجمہ آیا۔ شروع کے جو ترجمے تھے وہ مشکل تھے، اب تو بہت بہت آسان ترجمے آ گئے۔ تو یہ جب مجھے پتہ چلا نا کہ آج بھی ان کی نسلوں میں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی نسلوں میں 7 سال کا بچہ باوضو رہتا ہے، ایسی انہوں نے تربیت کی ہوئی ہے اپنے خاندان کے، اور آپ دیکھیں اس کو ٹائم پیریڈ دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا نا۔ تو آج بھی ان کی نسل میں اگر 7 سال کا بچہ باوضو رہتا ہے تو بس پھر خواتین جب بھی واش روم جائیں وضو کر کے باہر نکلیں۔ اب آپ کا جب ہر وقت ہی باوضو ہوں گے، آپ یقین کریں قرآن حفظ کرنا آسان، اللہ کا ذکر کرنا آسان، ٹھیک ہے؟ آپ کھانا بنا رہی، کوئی کام کر رہی تو زبان تو پاک ہے، ذکر کرتے جائیں۔ ذکر کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ کہ باوضو ہونے سے ہی گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ کتنے علماء کرام کہتے ہیں کہ جی جو لوگ جا کے اپنے مسائل دیتے ہیں کہ جی رزق میں برکت نہیں ہے، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ باوضو رہیں اور استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وسوسوں کا علاج ہے، دوائی ہے۔ جب یہ کوئی برا خیال آئے لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھا کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلے آگے دیکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا تھا اور محبت بھی تھی، ظاہر ہے نبیوں کا نسل تھی تو یاد بھی ظاہر ہے اولاد۔
آگے دیکھیں انما اشک بثی و حزنی اللہ. اچھا یہاں بھی بڑا نکتے والی باتیں ہیں. میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں. اور ہمیں کوئی مشکل پریشانی ہو تو کم از کم 5-6 باجی جانوں کو تو ہم نے بتانا ہے نا کہ کیا ہوا ہے کسی ایسے رشتے کو بتانا ہے. کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں، نہ بتائیں کسی کو، صرف اللہ کو بتائیں. یہ وصف میں نے اپنی ماں کے اندر دیکھا تھا. میں نے اپنی والدہ کو کبھی چلتے پھرتے روتے نہیں دیکھا تھا. وہ عورت جانماز بچھاتی تھی، مسلح پہ بیٹھتی تھی. ٹھیک ہے والدہ تھیں، لیکن مجھے رشک اس لیے آتا ہے کہ ہم تو کتابوں میں اب پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کو تو میں نے عملاً زندگی میں دیکھا. وہ اللہ کی بندی جانماز بچھانا، انہوں نے اس کے اوپر ہی انہوں نے اللہ سے باتیں کرنی، رونا. تو مجھے اپنی والدہ بہت کانفیڈنٹ عورت لگتی تھی. اور یہ آج کے دور میں بھی دیکھیں، بچیاں جو انسپریشن لیتی ہیں مدر سے، مدر کا رونا دھونا، مدر کا جھوٹ بولنا، سسرال میں پھپھیوں سے ساسوں سے نفرت دلانا، کیا کر رہے ہیں نا آپ دیکھیں پھر ہم کیا کر رہے ہیں. بری بات ہے نا. رنج اور غم کی فریاد اللہ کے سامنے کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کے صدمے کی وجہ سے جب بینائی چلی گئی تو انہوں نے اللہ اکبر اللہ سے ہی صبر مانگا تھا اور اللہ سے ہی فریاد کی. فائدہ نمبر 61 کو دیکھیں. جب بھی اللہ کو کسی نے پکارا، اللہ نے مقصد عطا کیا. یقین بھی تو بنانا ہے نا. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہی بات ہے کہ یا اللہ نے کسی کو پکارا تو ہمیشہ اس کو مقصد حاصل ہوا. جب یا اللہ کہہ کے کہا، اس نے راحت پائی، اسے کامیابی حاصل ہوئی. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. نہیں، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ندا دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. پھر یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور کیا ارشاد فرمایا، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سخت امتحان لیے. بیوی کو جنگل میں چھوڑا. آپ دیکھیں چھوٹا معصوم بیبی، اور کیسے وہ اندھیرا آتا ہوگا، کوئی جانور بولتا ہوگا، کیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ وہاں پہ دونوں رہے ماں بیٹا ہے. تو وہ پانی ختم ہو گیا تو کیسے صفا مروہ پہ بھاگی، کیسے اللہ کو پیار آیا. اللہ اکبر. یہ مائیں ہوتی ہیں دیکھیں. اور اللہ نے ایسی ان کی ادا پسند کی کہ رہتی دنیا تک امت محمدیہ میں جو بھی حج عمرے کے لیے جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ صفا مروہ سے گزرتے ہیں تو اللہ نے کہا بھاگو. مردوں کو کیا حکم دیا ہے؟ تیز چلو. یہ اللہ کا حکم ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام بھاگی ہوں گی. معصوم بچہ. اب تو خیر اتنی لائٹس ہیں، اتنی رونق ہے، اتنا رش ہے، قدم رکھنے کو جگہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. یعنی اور پھر دیکھیں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی بات ہے، لے گئے بچہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. کیسی سخت آگ میں رہے 7 دن. مطلب یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، ریالٹی ہے. ریالٹی والی باتوں کو اپنے بچوں کو بتائیں تو ہی بچے یہ اسپائڈر مین اور پتہ نہیں کیا جو جھوٹی چیزیں فکشن بنایا اس میں سے باہر نکلیں گے. سوچیں تو صحیح نا، ان کے ذہن میں یہ فکر تو ڈالیں نا. قرآن پڑھ کے تدبر کرنا آنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ عقل ہماری اس مقام تک ہونی چاہیے کہ انسان سوچے اللہ نے کائنات کو تخلیق کی، نبیوں نے اتنے امتحان کیوں دیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ندا دی فناداها من تحتها لا تحزنی. پھر کیا ہوا؟ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی عورتوں سے چن لیا. حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہے قرآن میں لیکن نام نہیں ہے. حضرت مریم کا نام کے ساتھ اللہ نے ایک سورت نازل کیا. یہ بھی تو عورتیں ہیں. کئی دفعہ بچیاں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو اپنی بیٹیوں کو تسلی نہیں دے سکتے. میں نے مدارس میں بچیوں کو، ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو اتنا خوش دیکھا ہے نا، صحت اچھی، خوش.
اور ہمارے ہاں ہماری بچیاں، ہمارے اب ماحول میں دیکھیں کھانا پینا کتنا زیادہ، لباس دیکھیں، والیوم 2 آ رہا ہے، والیوم 3 آ رہا ہے، اتنا کپڑا، ملنا جلنا، اب تو کھانا پینا اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر بھی یہ بچے کیا کہتے ہیں، آپ لوگ تو ہمارا خیال ہی نہیں رکھتے، آپ لوگ۔ بہرحال گھر گھر کی کہانی ہے، اللہ رحم کریں۔ فائدہ نمبر 62 کو دیکھیں، اللہ کے آگے رونا دھونا صبر کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان اپنا حال مخلوق کے سامنے بیان کرتا ہے بات فرق ہے، اور جب اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ٹرائی ضرور کریں، جو بھی بات دل کو لگ رہی ہے نا، رشتہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، خود کہ میں تو اپنی بیٹیوں کو خود کہا تھا کہ میں نے کہا میں رشتہ دیکھ رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، تم دعا مانگو، کہتی رہنے دیں۔ تو ان کو سمجھایا، اس پہ 5-6 مہینے لگے کہ خود مانگو اللہ کی بندیوں، اللہ نے یہ کہا ہے، تو جب خود مانگا تو ہو گئی بات ہو گئی طے۔ تو جس چیز کی جس کے لیے فکر ہے، بچوں کا روزگار ہے، بیٹوں سے خود بات کریں کہ 2 نفل پڑھو بیٹے، اپنے لیے رزق کے لیے دعا مانگو۔ وہ جو خود مانگتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اثر رکھا ہے، اور اللہ کے آگے رونا دھونا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پسندیدہ کون ہے؟ حضرت عبید اللہ سمرقندی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، الفقیر الصابر الافضل ام الغنی الشاکر، صبر کرنے والا فقیر افضل ہے یا شکر کرنے والا غنی؟ تو انہوں نے جواب دیا، بل الفقیر الشاکر ہی، بلکہ جو فقیر بھی ہو اور اللہ سے ہی اس کا شکوہ کرے، یعنی کہ اپنی کمی کا شکوہ اللہ سے کرے۔ 2 طرح کے شکوے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شکوہ اللہ، خدا کے سامنے انسان کا شکوہ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ شکوہ من اللہ، مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل مخلوق کے سامنے اللہ کے شکوے دیکھیں نا، کسی کی خوشی دیکھ کے، نعمت دیکھ کے فوراً آ جاتا ہے کہ اس کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کوئی ایسا کام ہوگا جو اللہ کی نظر میں ہوگا، ورنہ اگر آزمائش بنا کے خدا پیسہ دے گا تو یہ سخت امتحان ہے۔ فائدہ نمبر 63 کو دیکھیں، غم جدائی دور کرنے کا نسخہ۔ انما اشک بثی و حزن الی اللہ، یہ آیت جو ہے اس کی چند صورتوں کو بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کا بیٹا اچھے کردار کا نہیں ہوتا، گھر سے چلا گیا، یا شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ گیا، رجوع نہیں کر رہا، والدین غم زدہ ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کہنا ہے، انما اشک بثی و حزنی الی اللہ، اس آیت کو پڑھنا ہے۔ دوسرا دیکھیں، خاوند ناراض ہو گیا، بیویاں پوچھتی ہیں کہ جی میرے خاوند کو غلط فہمی ہو گئی ہے، پتہ نہیں گھر میں کسی ساس نند کسی نے کان بھر دیے ہیں، خاوند مجھ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مصلح بچھائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت، اور اس کے بعد پھر یہ آیت کو پڑھیں۔ کتنی دفعہ پڑھیں؟ جتنا آپ کا دل کرتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، طاق نمبر میں ذرا برکت ہے تو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے۔ انما اشک بثی و حزنی الی اللہ، جب ایسے کام کریں گے نہیں، پھر تو وہ شکوہ شکایت کرنے کی حد ہی کوئی نہیں ہے، کتنی کریں گے، کب تک کریں گے، وہ پھر ان لمیٹڈ ہے۔ یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، تجسس اور تحسس میں فرق، ایک ہوتا ہے تجسس اور ایک ہوتا ہے تحسس، دونوں میں فرق ہے۔ تجسس کہتے ہیں برائیوں کی تلاش، ٹھیک ہے، منع ہے، دوسروں کی برائیاں مت ڈھونڈو، کسی کی برائی ہمارے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتی، لیکن مزاج ہم لوگوں کے ایسے ہیں، دوسروں کی برائیاں دیکھ کے نا اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ بھی نقصان ہوا، اس کا یہ کام بھی نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے، میرا بھی نہیں ہوا تو اس کا بھی نہیں ہوا۔ یہ تو غلط بات ہے نا، اس لیے تو نہیں ہم دنیا میں آئے تھے کہ دوسروں کے نقصان پہ اپنے دل کو تسلیاں دیں۔ شریعت نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم لوگوں کی برائیاں مت ڈھونڈو، اور تحسس کا مطلب یہ کسی معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہی فرمایا کہ جاؤ اور اپنے بھائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ ولا
تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو بات یہی ہے کہ ابھی بھی اس کا ذکر کیا ہے، مایوسی کفر ہے۔ کتنے ینگ بچوں کو میں دیکھتی ہوں جو خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ جی گریڈز کم آئے ہیں، جی ماں باپ نے ڈانٹنا ہے۔ تو دیکھیں اگر کمزور بھی ہے تو اولاد تو ہماری ہے نا۔ اب تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ ڈگریاں کی جائیں، اتنے اتنے سال اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا جائے۔ اب تو آرٹیفیشل اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کتنی ایسی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں جس نے دنیا کو بدل دینا ہے۔ لوگ شارٹ کورس کرتے جا رہے ہیں، مہینے کا کماتے جا رہے ہیں۔ کیا ڈگری ہے؟ کلاس 5، کلاس 8۔ ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کو جو آج کے دور کی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا، ان کو بتائیں، اے آئی کو سیکھو، چیٹ جی پی ٹی کو دیکھو کیا ہے یہ نئی چیزیں کیا آ رہی ہیں۔ فضول ٹک ٹاک کے اوپر وقت ضائع کرنا، وہاں پہ بھی کئی لوگ بڑا کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں، لیکن فطرت سے قریب ہو کے اور ریالٹی کو دیکھ کے زندگیاں گزاریں۔ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اور بچوں کو مت ڈانٹیں، کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کلاس کی رپورٹ کے اوپر ہم بچے کو جج کرتے ہیں۔ کلاس میں بچہ فرسٹ آ رہا ہے، فرسٹ آ رہا ہے، اینک کتنی موٹی لگی ہوئی ہے، پریکٹیکل لائف میں آ کے بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلانے ماموں کے گھر جانا تھا تو رائٹ مڑے تھے کہ لیفٹ مڑے تھے۔ ویسے اچھی خاصی ڈگری ہوتی ہے، ایم ایس سی کی ہوتی ہے، ایم فل کی ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ڈیسیجن لینے میں فیل ہوتے ہیں۔ جو مڈل کلاس میں ہوتے ہیں، جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ شارپ ہوتے ہیں، یہ تیز ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہارڈ ورکنگ انسان کبھی بھی نہیں فیل ہوتا زندگی میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو انکریج کریں۔ بہت سی فیلڈز ہیں جس میں اس کا دل لگتا ہے، اور برکت کی دعا مانگتے جائیں ساتھ ساتھ۔ تو بہرحال یہ سختیاں اپنے اولادوں پہ نہیں کریں۔ اور آگے اگلی آیتوں کو دیکھیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے میرا خیال ہے۔ آیت نمبر 88 سے ہم کل پڑھیں گے۔ آج آپ کو کوئز نمبر 9 ہی ملے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا جو باقی ہے وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کویسچن ہے تو آپ